Assalamu alaikum, dear students. Today we will do the comprehension questions and the MCQs of the unit To a Skylark. आपको याद होगा कि हमने पोएम पढ़ी थी टू अ स्काईलार्क, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पोएम है, जिसमें स्काईलार्क की तारीफ विलियम वर्ड्सवर्थ ने की है और उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसका जो बिहेवियर है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उसे दूसरे परिंदों की निस्बत ज़्यादा सराहा गया है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्काईलार्क। यानी स्काईलार्क जो कि आसमान का परिंदा है, उसकी क्या खसूसियात हैं। यानी इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसकी कौन कौन सी खसूसियात बयान की हैं। तो सबसे पहले खसूसियत तो ये है कि जो स्काईलार्क बर्ड है वो दूसरे परिंदों की तरह सिर्फ ज़मीन पे ही दिखाई नहीं देता, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों में हमें अक्सर नज़र आता है। और आसमान की ऊंचाइयों में वो अपना सॉन्ग, अपना जो मेलोडियस गाना है वो गाता रहता है, जिससे ना सिर्फ आसमान बल्कि ज़मीन भी जो है वो गूंजती रहती है उसके चहचहाने से, उसके गाना गाने से। तो एक तो ये खसूसियत है कि वो बहुत ऊंचा हवा में उड़ता है, ठीक है। और दूसरी खसूसियत ये है कि जिस तरह दूसरे परिंदे हमें बहार के मौसम में नज़र आते हैं, यानी बहार के मौसम में जो है वो एक्टिव हो जाते हैं वो परिंदे, और जा बजा हमें उनकी आवाज़ें और उनका चहचहाना हमें सुनाई देता है। फिर उसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, फिर वो उस तरह हमें शायद नज़र नहीं आते जिस तरह मौसम बहार में नज़र आते हैं। मगर जो स्काईलार्क है ये थ्रू आउट द सीज़न हमें दिखाई देता है, हम इसके चहचहाने को हर वक्त सुनते रहते हैं। ये किसी ख़ास मौसम का मोहताज नहीं होता। और जो स्काईलार्क है इसका जो बसेरा होता है वो मैदानों में होता है, यानी इसका जो घोंसला होता है वो ज़मीन पर होता है बजाय किसी दरख्त पे। और इन्हीं वीरानों को जो है वो अपने इस म्यूज़िकल मेलोडियस सॉन्ग से आबाद रखता है और आसमान की ऊंचाइयों तक जो है वो जाता है। तीसरी खसूसियत जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा पसंद है कि स्काईलार्क जो है वो काफ़ी सेंसिबल परिंदा है। यानी वो अपने रूट्स के साथ, अपने जड़ों के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, अपने घर के साथ, घोंसले के साथ उसका राब्ता रहता है। यानी जब कभी वो जाता है आसमानों में, बुलंदियों पे, तो वो अपने घर को नहीं भूलता, ठीक है। और दूसरे परिंदों की तरह बेमकसद इधर उधर नहीं फिरता रहता। उसका जो जहन होता है, उसका जो दिल होता है, वो अपने घर में या अपनी फैमिली के साथ ही होता है, ठीक है। और वो कभी अपने जो है इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं करता। तो ये जो बात है, विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि ये चीज़ इवन इंसानों में भी नहीं पाई जाती जो कि इस छोटे से परिंदे में मौजूद है। सो लेट अस स्टार्ट द आंसर कि द स्काईलार्क इज अ सेंसिबल बर्ड विच कीप्स इट्स कनेक्शन विद द स्काई एंड अर्थ एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही वक्त में उसका आसमानों के साथ और ज़मीन के साथ राब्ता होता है। द स्काईलार्क नेवर फॉरगेट्स इट्स होम व्हेन इट सोर्स हाई इन द स्काई। ठीक है, वो अपने घर को कभी नहीं भूलता, चाहे वो जितना ही बुलंद आसमान में क्यों ना चला जाए। It has rather a strong bond and love for its family which makes it wise and faithful bird. ठीक है, यानी उसकी जो मजबूत जड़ें हैं अपने फैमिली के साथ, वो इसको जो है बहुत ज़्यादा समझदार और अक्लमंद परिंदे के तौर पे जो है वो हमारे सामने लाती हैं। स्काईलार्क इज डिफरेंट फ्रॉम अदर बर्ड्स इन मैनी वेज, यानी वो दूसरे परिंदों से कई वजूहात की बिना पे मुख्तलिफ है। इट इज़ नॉट लाइक अदर बर्ड्स विच अपीयर एंड सिंग विद द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग ओनली, बट इट कैन बी फाउंड सिंगिंग एंड सोरिंग हाई इन ऑल द सीजन्स ऑफ द ईयर।
تو جیسے میں نے کہا کہ دوسرے پرندوں کی طرح یہ صرف موسم بہار میں ہی نظر نہیں آتا، بلکہ ہر وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر موسم میں دیکھتے ہیں کہ یہ آسمان کی اونچائیوں میں اڑتا ہے اور اپنے خوشنما چہچہوں سے اور گانے سے سننے والوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ Unlike other birds, it does not roam aimlessly، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے پرندوں کی طرح یہ بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر نہیں گھومتا۔ It rather develops a strong connection between the heaven and earth by soaring high in the sky and making the heavens overflow with its musical song۔ یعنی جب یہ آسمان کی بلندیوں میں ہوتا ہے اور چہچہا رہا ہوتا ہے تو اس کا جو گانا ہے وہ صرف آسمانوں میں ہی نہیں بلکہ وہ زمین پہ بھی جو ہے وہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، اس کی فیملی کو، اس کے پارٹنرز کو اور دوسرے سننے والوں کو۔ تو ایک طریقے سے جو اسکائی لارک ہے وہ ایک رابطہ قائم رکھتا ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ The same song can be heard on the earth as well, thus making it the messenger of love and happiness for both the worlds۔ تو ایک طریقے سے یہ محبت اور خوشی کا جو ہے یہ پیغمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میسنجر ہوتا ہے، اور آسمان اور زمین دونوں پہ جو ہے یہ اپنی خوشیاں جو ہے بکھیر دیتا ہے اپنے خوبصورت گانے کی وجہ سے۔ تو ولیم ورڈزورتھ یہی بات کہتا ہے کہ ایک انسان کو بھی جو ہے وہ اسی طرح ایکٹ کرنا چاہیے جس طرح کہ اسکائی لارک کرتا ہے، یعنی وہ زندگی میں آگے بھی بڑھتا رہے مگر اپنے پیچھے جو اس کے کنیکشن ہے اس کو بھی نہ بھولے، ٹھیک ہے، اپنی حقیقت کو بھی وہ نہ بھولے، تبھی انسان جو ہے وہ پھر خوش بھی رہ سکتا ہے اور کامیاب بھی رہ سکتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی روٹس کو، اپنی جڑوں کو بھلا دے اور صرف آگے دوڑتا رہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ بے معنی ہو جاتی ہے، وہ ایک مشین بن کے رہ جاتا ہے۔ The second question is how is a skylark better than a nightingale؟ یعنی اسکائی لارک جو ہے وہ نائٹنگیل سے کس حوالے سے بہتر ہے؟ ایک تو اس حوالے سے بہتر ہے کہ جو نائٹنگیل کی نسبت اس کا جو جورسڈکشن ہے، اس کا جو دائرہ اختیار ہے وہ کافی بڑا ہے، یعنی کھلے آسمانوں تک جو ہے اس کی رسائی ہے، جبکہ نائٹنگیل جو بلبل ہے وہ محض اپنے چند مخصوص ایریا تک محدود ہوتا ہے، چند درختوں تک یا اپنے جنگل تک جو ہے وہ محدود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو اس کو بلبل سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اسکائی لارک جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا سیزن ہمیں نظر آتا ہے، بلبل کی طرح نہیں ہوتا۔ بلبل آپ دیکھتے ہیں عموماً بہار کے موسم میں جو ہے ہمیں وہ نظر آتے ہیں، ان کا چہچہانا، ان کا جو سانگ ہے وہ خاص طور پہ بہار کے ہی موسم میں ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ So the skylark is better than a nightingale because nightingale is limited to the trees and its song cannot be heard far beyond۔ اور بلبل کا جو گانا ہے وہ اس جنگل سے پرے شاید کسی کو بھی سنائی نہیں دیتا ہوگا، مگر جو اسکائی لارک ہے، while skylark is a daring bird، ایک جرت کرنے والا برڈ ہے which soars high in the sky to enjoy its glory and at the same time pours down its sweet song upon the earth as well۔ تو یہاں پہ ایک طریقے سے اسکائی لارک کو جو ہے وہ ایڈوانٹیج حاصل ہے، وہ یہ کہ وہ اپنے گانے سے آسمان کو بھی اور زمین کو بھی جو ہے وہ معطر رکھتا ہے، اور اس کا جو سانگ ہے وہ دونوں اس میں ہم کو سنائی دیتا ہے، مگر جو نائٹنگیل ہے اس کا گانا صرف اور صرف ہمیں زمین پہ ہی سننے کو ملتا ہے۔ Skylark is also better than the nightingale as it can be seen singing throughout the year, while nightingale only appears in the spring season۔ Question number 3 is what sort of bond do the skylark and its family have؟ تو skylark اور اس کی فیملی کے بیچ میں کس قسم کا تعلق ہے، کس قسم کا بانڈ ہے؟ تو skylark has a never failing bond، یعنی skylark کا جو بانڈ ہے اس کی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا تعلق ہے۔ And nest on the earth, though it is known as the bird of sky, but it has strong permanent connection with its home۔ گو کہ جو لوگ اسکائی لارک کو دیکھتے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
شاید صرف آسمانوں میں ہی جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور اس کا مسکن ہی شاید آسمان ہوگا، مگر ایسا نہیں ہے. اس کا گھر جو ہے وہ، اس کا جو گھونسلہ ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے اور وہ اس کو کبھی بھولتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسے کبھی فارگیٹ نہیں کرتا. In which stanza the poet speaks of the skylark's love of its home. تو پوئم میں آپ نے پڑھا ہوگا، رائٹر یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ پوئٹ نے جو اسکائی لارک کی اپنے گھر کے ساتھ جو محبت ہے، اپنے ہوم کے ساتھ، وہ کس سٹینزا میں جو ہے وہ بیان کی ہے. تو ایک تو ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ جو فرسٹ سٹینزا ہے اس میں اس نے اس سوال کو ٹچ کیا ہے. پوئٹ نے صرف سوال ایک طریقے سے پوچھا ہے، اس کے ذہن میں سوال ہے کہ آیا کیا اسکائی لارک بھی جو ہے وہ زمین کے جو ہے وہ پریشانیوں سے، سفرنگ سے تنگ ہو کے ہوا میں اڑتا ہے، یا پھر اس کا دل اور دماغ اپنے گھر کے اوپر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے دل اور دماغ میں اس کا گھر، اس کی فیملی بھی سمائی ہوئی ہوتی ہے یا نہیں. تو یہ جسٹ سوال ہوتا ہے، مگر سیکنڈ سٹینزا میں جو ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ان دا سیکنڈ سٹینزا پوئٹ اسپیکس آف دی انشیکن لو اینڈ کمٹمنٹ آف دی اسکائی لارک ٹو اٹس فیملی. تو سیکنڈ سٹینزا میں جو ہے وہ پوئٹ اسکائی لارک کا جو بانڈ ہے، اس کی جو کمٹمنٹ ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اس کا ذکر کرتا ہے اچھے طریقے سے. ان دا سیکنڈ سٹینزا اٹ سنگز اے لو انسپائرڈ سانگ، ٹھیک ہے، which echoes not only in the sky but reaches to the bosom of the earth also. تو اسی سٹینزا میں پوئٹ لکھتا ہے کہ اس کا جو سانگ ہے وہ بھی لو انسپائرڈ ہے. لو انسپائرڈ بیکاز آف ہز فیملی، یعنی محبت سے جو ہے وہ انسپائر ہے، یعنی محبت کا گانا ہے جو کہ وہ اپنی فیملی اور اپنی پارٹنر کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے گاتا ہے. اور اس گانے کا جو سحر ہے وہ آسمانوں کے ساتھ ساتھ زمین پہ بھی وہ پہنچتا ہے. In this way, the sky lark expresses its love for its home as well as the glorious sky. تو اس طرح سے جو اسکائی لارک ہے وہ اپنے گانے کے ذریعے آسمانوں کے ساتھ بھی اپنے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور زمین پہ رہنے والا جو اس کی فیملی ہے، جو پارٹنر ہے، اس کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے سانگ کے ذریعے سے. لیٹس کم ٹو دی ملٹیپل چوائس کوشچنز. جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے کہ دا اسکائی لارک از دا لارک دیٹ سنگز وائل سورنگ، اے کائنڈ آف بیسٹ، این ایکویٹک اینیمل، نن آف دی ابو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکائی لارک ہے وہ عموماً جب آسمان میں بلند ہو رہا ہوتا ہے تبھی وہ چہچہاتا ہے، تبھی وہ جو ہے سانگ گاتا ہے. So it is a bird that sings while soaring. Option A is the correct one. Number 2 is, what is the fact about the skylark? یعنی اسکائی لارک کے بارے میں جو ہے وہ فیکٹس بتائیں، یعنی معلومات. It is a small bird that nests in a hole in the ground. It is a bird that makes nest in a tree. A bird that lays eggs in other birds' nests. It is a mammal. تو ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ جو اسکائی لارک ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے. زمین پہ جو ہے اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، درخت پہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی دوسرے پرندے کے گھونسلے میں وہ اپنے انڈے دیتا ہے، جس طرح کے ایک خاص پرندہ ہوتا ہے جو کہ اس طرح کرتا ہے. تو the option A is the correct one. Ethereal means، ethereal کے معنی آپ کو پتا ہوگا، میں نے آپ کو بتائے تھے. ایتھرل کہتے ہیں آسمانی کو، ہیونلی، سیلیسٹیل بینگ، ٹھیک ہے، جس کا تعلق زمین کے ساتھ نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایتھرل. سو اٹ مینس belonging to the sky and air, insubstantial, belonging to the oceans, pertain to hills, none of the above. So the option A is the correct one because ethereal means belonging to the sky and air. Number 4 is, who is the wandering singer in the poem? یعنی کہ پوئم میں جو ادھر ادھر گھومنے والا سنگر ہے وہ کون ہے؟ تو اگر آپ
ریکال کریں تو پوئم میں پوئٹ نے اسکائی لارک کو جو ہے وہ ایتھرل منسٹرل سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. ایتھرل تو آپ کو پتہ ہے آسمانی کو کہتے ہیں, ہیونلی کو کہتے ہیں. منسٹرل ایسے سنگر کو کہتے ہیں جو کہ گھومتا پھرتا ہے اور گھومتے پھرتے سانگ سنایا کرتا ہے. اس طرح کے سنگرز تو آج کل ہمیں شاید نہ ملے, نہ ہی دیکھنے کو ملتے ہیں, مگر پرانے وقتوں میں, پرانے زمانوں میں اس طرح کے سنگرز ہوا کرتے تھے جو ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے اور یہی ان کی روزی روٹی ہوتی تھی کہ وہ گا کر داد وصول کرتے تھے اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ مل جایا کرتا تھا تاکہ وہ اپنا پیٹ پال سکیں. سو منسٹرل جو ہے وہ وینڈرنگ سنگر کو کہتے ہیں. تو کون ہے وینڈرنگ سنگر؟ کس کو کہا ہے؟ آیا نائٹنگیل کو کہا ہے یا اسکائی لارک کو کہا ہے یا کسی اور برڈ کو؟ تو ڈیفینیٹلی اسکائی لارک کو ہی جو ہے اس نے وینڈرنگ برڈ کہا ہے. سو دی آپشن ڈی از دی کریکٹ ون. Number 5 is, in the first stanza, the poet asks the skylark whether it prefers to soar on high or spend time in its nest, to soar on high, to spend time in its nest, to just fly. تو پہلے سٹینزا میں پوئٹ جو ہے وہ اسکائلارک سے یہی پوچھتا ہے کہ اسے جو ہے وہ ہوا میں, آسمانوں میں جو ہے وہ بلند ہونا پسند ہے, کیونکہ شاید وہ زمین کی جو مجبوریاں ہیں یا جو مصیبتیں ہیں ان سے جو ہے جان چھڑانا چاہتا ہے. سو دی آپشن اے از دی کریکٹ ون, ٹو سور آن ہائی اور اسپینڈ ٹائم ان اٹس نیسٹ. اور اس کا بھی سوال اس نے پوچھا کہ یا اس کا دل اور جو ذہن ہے وہ اپنے نیسٹ میں ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. سو دی آپشن اے از دی رائٹ ون. نمبر 6 از, the poet tells the skylark to. پوئم جب آپ نے پڑھی تو اس میں لازمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پوئٹ ہے وہ اسکائی لارک کو کیا کہہ رہا ہے کہ سنگ لاؤڈلی, سنگ پراؤڈلی, سنگ سیڈلی یا پھر سنگ سافٹلی. تو یہاں پہ آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ ہے, کیونکہ پوئٹ جو ہے وہ اسکائی لارک کو کہتا ہے کہ یو شوڈ سنگ پراؤڈلی بیکاز یو ہیو دی پراؤڈ پریویلیج. اور کون سا پراؤڈ پریویلیج؟ یعنی کہ جو اسکائی لارک ہے وہ موسموں سے پرے ہر وقت ہمیں نظر آتا ہے. صرف بہار کے موسم تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ تمام 4 موسموں میں ہمیں وہ گاتے ہوئے نظر آتا ہے, اڑتے ہوئے ہمیں آسمانوں پہ وہ نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے پوئٹ جو ہے اسکائی لارک کو کہتا ہے کہ تم گاؤ, کیونکہ تمہارے ساتھ گانا جو ہے جچتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تم سارا سال جو ہے وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہو بنسبت ان پرندوں کے جو کہ کچھ مخصوص ایام کے لیے, کچھ مخصوص دنوں کے لیے نظر آتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپشن بی ہے پراؤڈلی از دی کریکٹ ون. نمبر 7 از, the poet compares the skylark to. پوئٹ جو ہے اس پوئم میں کس کے ساتھ اسکائی لارک کو جو ہے وہ کمپیئر کرتا ہے, موازنہ کرتا ہے اس کا. اسپیرو کے ساتھ, چڑیا کے ساتھ جو عام چڑیا ہوتی ہے, طوطے کے ساتھ, پتنگ کے ساتھ, یا پھر نائٹنگیل کے ساتھ. سو دی آپشن ڈی از دا رائٹ ون, کیونکہ وہ نائٹنگیل کے ساتھ ہی اس کو کمپیئر کرتا ہے. نمبر 8 از, the poet advises the idealistic people of Africa, idealistic people of the world, idealistic people of Europe, idealistic people of Asia. تو پوئٹ جو ہے اس نظم کے ذریعے, اس پوئم کے ذریعے انسانوں کو جو ہے وہ کیا پیغام اس نے دیا تھا؟ یہی پیغام دیا تھا کہ جو آئیڈیلسٹک لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, جو کہ آئیڈیلزم پہ یقین رکھتے ہیں, انہیں بھی اسکائی لارک کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی انہیں بھی دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ
اپنے نیچر اپنے خدا کو بھی جو ہے وہ بھولنا نہیں چاہیے, اپنے روٹس کو جہاں سے اس جو اوریجن ہے اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے, انسان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ توقع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے روٹس کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ رکھنا ضروری ہے, ورنہ تو لائف جو ہے اس کی بالکل میننگ لیس ہو جائے گی. تو وہ صرف ایشیا, یورپ یا کسی بر اعظم افریقہ کے لوگوں کے لیے میسج نہیں دے رہا, بلکہ دنیا کے تمام آئیڈیلسٹک لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے. سو دی آپشن بی از دا رائٹ ون. Wordsworth speaks of the skylark's love, of its home, of its wings, of its power, of its mountains. تو یہاں پہ اسکائی لارک کا جو محبت ہے وہ ظاہر ہے اس کے گھر, اس کے نیسٹ کے ساتھ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے. So the option A is the right one. Number 10 is, poet tells that the skylark has the ability to use its song to connect. یعنی اسکائی لارک کو اسکائی لارک کے پاس یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے گانے کے ذریعے رابطہ رکھے. کس کے ساتھ؟ یعنی کن چیزوں کا جو ہے وہ رابطہ رکھے, ہیون کا ہیون کے ساتھ, آسمان کا آسمان کے ساتھ, یا آسمان کا گھر کے ساتھ, یا دنیا کا درختوں کے ساتھ, یا پھر آسمان کا جو ہے وہ باغیچوں کے ساتھ, گارڈنز کے ساتھ. سو دی آپشن بی از دی رائٹ ون. آسمان اور زمین, آسمان اور گھر کا جو ہے رابطہ قائم رکھتا ہے اسکائی لارک اپنے وجود کی وجہ سے, اپنے سانگس کی وجہ سے. The next is the true and false section, جس میں سب سے پہلا ہے کہ the poem is written by John Keats. So that is false because the poem is written by William Wordsworth. اچھا, the skylark sings melodious songs. بالکل صحیح ہے. True. Aspire means strive and rise higher. بالکل صحیح ہے. اسپائر کی معنی ہے ہوا میں اونچا اڑنا. ٹھیک ہے, تگ و دو کرنا اور اوپر کی جانب جانا. سو دیٹ از ٹرو. اسکائی لارک اینڈ نائٹنگیل آر دا سیم برڈس. فالس. بالکل غلط ہے, کیونکہ نائٹنگیل بالکل ہی الگ پرندہ ہے, دکھنے میں بہت خوبصورت اور اس کا جو گانا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے, مگر وہ صرف ہمیں جنگلات یا درختوں کے پاس ہی نظر آتا ہے, اینڈ especially in the spring season. Number 5 is, skylark is known for its beautiful morning songs. بالکل صحیح ہے. ہر پرندہ جو ہے وہ صبح کے وقت ضرور چہچہاتا ہے, چاہے وہ نائٹنگیل ہو, اسکائی لارک ہو, یا کوئی بھی پرندہ ہو. اسکائی لارک loves its home and privilege to sing. بالکل صحیح ہے. وہ اسے اپنے گھر کے ساتھ محبت بھی ہے اور اس کو گانے کی خصوصیت بھی اللہ پاک نے دی ہے. سو دس از رائٹ, ٹرو. نائٹنگیل اونلی سنگز ایٹ نائٹ. فالس. دا پوئم از اباؤٹ ہوپ. یہ جو پوئم ہے یہ امید کے بارے میں ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں, بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوئم جو ہے یہ ایک طریقے سے انسانوں کے لیے ایک سبق بھی ہے. سو نمبر 8 از, دا پوئم از اباؤٹ ہوپ. یعنی جو پوئم ہے وہ امید کے بارے میں ہے. سو یس, وی کین سے دیٹ اٹ از اباؤٹ دا ہوپ بیکاز اٹ گیوز ہوپ ٹو دا مین کائنڈ. پوئٹ یہاں پہ انسانوں کو ایک سبق دینا چاہ رہا ہے. وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم انسانوں کو بھی جو ہے وہ اسکائی لارک کی تقلید کرنی چاہیے, اس کے سٹیپس کو فالو کرنا چاہیے. کہ جیسے اسکائی لارک جب آسمانوں میں بلند ہوتا ہے تو اپنے گھر کو کبھی نہیں بھولتا جو زمین پہ واقع ہے, تو اسی طرح ہم انسانوں کو بھی زندگی میں چاہے ہم جتنے بھی آگے چلے جائیں, کامیاب ہو جائیں, ہمیں اپنی روٹس کو, اپنی جڑوں کو جو ہے وہ نہیں بھلانا چاہیے. اپنے گھر اور اپنے ریلیٹیوز, رشتہ داروں کے ساتھ ہم نے روابط قائم رکھنے چاہیے. اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو ہماری جو زندگی ہے وہ بالکل ایم لیس اور یوز لیس ہوگی, اینڈ وی وڈ بیکم جسٹ مشینس. سو یس, وی کین سے دیٹ دی پوئم از اباؤٹ دی ہوپ. ٹرو. Skylark is an important romantic symbol for the poets. Definitely,
اگر وہ ولیم ورڈزورتھ کے لیے ایک رومانٹک سمبل ہے تو اس کے ساتھی جو شیلے تھا ظاہر ہے اس کے لیے بھی، اور دوسرے جتنے بھی رومانٹک پوئٹس تھے ان کے لیے اسکائی لارک جو ہے ایز اے سمبل ہے رومانٹسزم کا. بالکل صحیح ہے. وائز پیپل آلویز کیپ دیئر چنز اپ، یعنی جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہارڈ شپس کو فیس کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ از آلسو ٹرو. What is the main theme of the poem؟ کہ جو پوئم ہے اس کی مین تھیم، اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے؟ So let us study. جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ ایک مورل ہے، سبق ہے انسانوں کے لیے، کہ ہمیں اپنے روٹس کو، اپنے جو اوریجن ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور زندگی میں ہم جتنے بھی آگے بڑھ جائیں ہمیں پیچھے بھی مڑ کے ضرور دیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی حقیقت جو ہے وہ یاد رہ سکے. اور جیسے کہ ولیم ورڈزورتھ کی ویسے بھی اس کی فلسفی ہے، اس کے تمام ہم پوئم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں یہی چیز ملتی ہے کہ وہ نیچر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ولیم ورڈزورتھ نیچر کی، قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس کو بہت جو ہے وہ محبت ہے، چاہے وہ پھل پھول وغیرہ ہوں، درخت ہوں، یا پھر چڑیا یا جانور ہی کیوں نہ ہوں. تو ولیم ورڈزورتھ یہاں پہ اس پوئم میں یہ بھی ایک طریقے سے لیسن دینا چاہ رہا ہے، جو مرکزی خیال ہو سکتا ہے، کہ انسانوں کو جو ہے وہ شہر کی بھیڑ بھاڑ اور شہر کی مصروف زندگی سے کچھ وقت نکال کے نیچر کو بھی دینا چاہیے، تاکہ نیچر میں وہ ریلیکس ہو سکیں اور اپنی وریز کو، اپنی پریشانیوں کو بھول سکیں. ایک طریقے سے اوور ہالنگ ہو جاتی ہے انسان کی جب وہ نیچر میں آتا ہے، قدرتی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی خوبصورت مناظر کو دیکھتا ہے، تو چند لمحوں کے لیے اس کے ذہن میں جو وریز ہوتی ہیں، جو دنیاوی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ریلیکس محسوس کرتا ہے. بٹ دا اسٹرانگ میسج، جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی روٹس، اپنی حقیقت جو ہے وہ نہیں بھولنی چاہیے جب وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہو. The poem Skylark by William Wordsworth is a beautiful piece of description of the skylark and its behavior. However, it has also got a word of wisdom and moral for the world, which the poet conveys very skillfully through the skylark. یعنی skylark کے ذریعے ولیم ورڈزورتھ جو ہے وہ اپنا پیغام بڑے ہی ہنرمندی کے ساتھ وہ کنوے کرتا ہے، ٹرانسمٹ کرتا ہے. The poet implies to say that just as the skylark doesn't break its connection from its home while soaring high in the sky, in the same way humans should also stay true to their roots and their homes even when they reach high up in the life. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں اسکائی لارک کو فالو کرنا چاہیے، ہم انسانوں کو، کہ جیسے اسکائی لارک جو ہے وہ اپنے گھر کو کبھی نہیں بھولتا، اپنے نیسٹ کو کبھی نہیں بھولتا، چاہے وہ آسمان میں جتنا بھی بلند ہو جائے. تو اسی طرح ہم انسانوں کو بھی اسکائی لارک کو فالو کرنا چاہیے، اس کے اس بیہیویئر کو فالو کرنا چاہیے. With the arrival of success, if we forget the origin or the roots to which we belong, then we will be never able to carry on and reach up to the higher levels. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے، اگر ہم ترقی تو شاید کر جائیں، مگر اگر ہم اپنے پاسٹ کو، اپنے ماضی کو ہم بھول جائیں اور اپنے کنیکشنز کو ہم بھول جائیں تو ہماری جو سکسیس ہے، ہماری جو کامیابی ہے وہ فضول ہوگی.